औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम कनिज़ान ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा की बारगाह में दुआ करती हूँ कि माबूद हकीकी माह रजबुल मुरज्जब की हमारी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। और इस माह रजबुल मुरज्जब में खुदा की बारगाह में दुआ है, खुदाया इसी साल हमें इमाम का ज़हूर देखना नसीब हो, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जो महीना आएगा माह शाबान का, वो इमाम ज़मान से मंसूब महीना है। इंशाअल्लाह कि 15 शाबान से पहले हमें और आपको मौला का दीदार नसीब हो। हम सब मस्जिद जमकरान में शब नीमे शाबान में मौजूद हों, अपनी इबादतों को अंजाम दें। और उन्हीं मौला की याद में हमने और आपने जो ज़ियारत आले यासीन को समझने की कोशिश की है, उसका आज जो हम और आप जुमला पढ़ने वाले हैं, मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि इससे पहले जो हमने और आपने ज़ियारत आले यासीन का जुमला पढ़ा था वो था अस्सलामु अलैका या मीसाक़ल्लाहिल्लज़ी अख़ज़हु व वक़्क़ता, यानी मीसाक़ इलाही को हमारा सलाम हो। मीसाक़ इलाही पर हमारी गुफ्तगू हो गई थी। मीसाक़ कहते हैं अहद व पैमान को जो खुदा ने नबियों से लिया, अपने बंदों से लिया, ठीक है, आलम अरवाह में, और फिर वो सारे के सारे अपने अहद व पैमान पर जो बाकी रहे वो मोमिन कहलाए, और जो अपने अहद व पैमान से हट गए वो कुफ्र अख्तियार करके दूसरे रास्ते पे चले गए। दुरुस्त है। उसके बाद का जो जुमला है वो है अस्सलामु अलैका या वादल्लाहिल्लज़ी ज़मेनहु, यानी ज़मेना, यानी पहले अल्लाह मीसाक़ इलाही का तज़किरा यहाँ पे किया है, अल्लाह के मीसाक़ का, और उसके बाद जो ज़िक्र है इस ज़ियारत में वो है वादा इलाही का। मीसाक़ इलाही एक अलग चीज़ है, वादा इलाही एक अलग चीज़ है। मीसाक़ जो बंदों से लिया, जो नबियों से लिया। वादा इलाही जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया, ठीक है, वो कौन सा वादा है जिसे परवरदिगार आलम ने किया है। अगर हम और आप कुरान की आयात पे गौर करें और रवायात को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि वादे इलाही दरअसल अल्लाह की अदालत की दौलत को कहा जाता है। सबसे बड़ी दौलत है परवरदिगार आलम की अदालत इलाही। ये जो अदालत इलाही है इसका वादा किया गया। वादा इलाही यानी अदालत जो कायम होने वाली है सरज़मीन पूरी कायनात पे, नॉट किसी एक मखसूस ज़मीन पर, बल्कि पूरी कायनात पर जो अदालत कायम होने वाली है उसे वादा इलाही कहा गया। हम अगर कुरान की बहुत सारी आयत है, फ़कत एक आयत भी अगर हम देख लें तो हमें शायद इस बात को समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि सूरह बकरा में परवरदिगार आलम ने जब कहा वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ, तो मलाइका ने क्या कहा था उस मौके पर? मलाइका ने परवरदिगार आलम से कहा था खुदा तू एक ऐसे इंसान को खलीफा बनाने जा रहा है ज़मीन पर जो फसाद करेंगे, जो तबाही करेंगे, जो सितमगरी करेंगे, ठीक है। उस वक्त परवरदिगार आलम ने क्या कहा था? इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। अगर हम गौर करें तो इस आयत में हमें ये पता चलेगा कि माबूद ने खूरेज़ी, फसाद, सितमगरी का इनकार इस आयत में नहीं किया। यानी माबूद ने अपने मलाइका से ये नहीं कहा कि नहीं फसाद नहीं होगा, सितमगरी नहीं होगी, तबाही नहीं होगी, ये नहीं कहा, यानी नफ़ी नहीं की है मलाइका की बातों का। मगर परवरदिगार आलम ये कहता है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी फसाद तो होगा, सितमगर भी होंगे, सितमगर हुक्मरान भी होंगे, मगर बिलाखिर एक दिन वो सितम ख़त्म हो जाने वाला है, अदालत इलाही कायम होने वाली है। और यही वजह है कि खुदा ने इस आयत में फ़साद का इनकार नहीं किया था, क्योंकि माबूद जानता था कि फ़साद होगा और फ़साद के बाद
ایک ایسا پروردگار عالم کا ہادی اور رہنما آئے گا جو پورے فساد کو ختم کر دینے والا ہے. وہی اللہ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے کو خداوند کریم جلد از جلد پورا کرے، یہی ہماری اور آپ کی دعا ہے. ہم اب روایات کی طرف اگر نظر کریں تو نبی کریم کی ایک بہت خوبصورت روایت ملتی ہے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا وعدہ الہی کے سلسلے میں کہ یہ جو وعدہ الہی ہے یہ ایسے ہے کہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے جانشین کے ساتھ ساتھ دوسرے امیر بنیں گے، دوسرے حکمران بنیں گے، اور وہ بہت زیادہ ستمگر ہوں گے. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پروردگار عالم میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کو بھیجے گا جو پورے ستمگروں کو ختم کر دینے والا ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے. دوسری روایت جو نبی کریم کی ہے وہ یہ احمد ابن حنبل سے ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وائے ہو ان لوگوں پر جو قتل و غارت گیری کرتے ہیں، جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، جو اطاعت الہی کرنے والے ہیں، ان کو وہ خوف زدہ کرتے ہیں. مگر اصل مومن وہی ہے جو ستمگروں کے ڈرانے سے ڈرے نہیں اور اپنے دل کو خوف زدہ نہ کرے، ان کے ستم سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹائے. اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم کے جان لو کہ اگر زمین پر ایک دن بھی باقی رہا، یعنی کبھی ایسا موقع آیا کہ زمین کا ایک آخری موقع، ایک دن بچا، صرف ایک ہی دن ہے اور یہ آخری دن ہے زمین کا، تو پروردگار عالم اس ایک دن کو اتنا وسیع کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا، اتنا زیادہ بڑھا دے گا کہ معبود حقیقی کا وہ ہادی، وہ رہبر، وہ رہنما پردے سے آئے گا، اپنی حکومت کو قائم بھی کرے گا، پورے ستمگروں کو ختم بھی کرے گا، اور عدالت الہی کو پوری زمین پر باقی رکھنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری روایت میں جو نبی کریم نے اپنی دختر عالیہ سے بیان کیا، نبی جناب سیدہ کونین سے عرض کرتے ہیں، اے میری دختر، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، جانتی ہو پروردگار عالم کے تمام انبیاء میں سے افضل میں ہوں، اور میں تمہارا بابا ہوں، میں تمہارا بابا ہوں. یعنی اپنی بیٹی کو بشارت دیتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں، جانتے ہو سب سے بہترین شہیدوں میں سے جو شہید ہے وہ جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار ہے، جو ہم میں سے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ خداوند کریم نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ جنت میں جہاں پر بھی چاہے وہاں جا سکتے ہیں، پرواز کر سکتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں نبی کریم، اے میرے لال، اے میری دختر، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، جانتی ہو حسن و حسین ہم میں سے تمہارے بیٹے ہیں جو پوری امت کے بہترین فرزند ہیں. نہ صرف یہ کہ بہترین فرزند ہے بلکہ جوانان جنت کے سردار ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اے میرے لال، اے میری دختر، جانتی ہو مہدی ہم میں سے ہیں جو آئیں گے اور آ کر پوری کائنات میں عدل الہی کو قائم کریں گے، عدل الہی بالآخر برپا ہوگا. یہاں اس جملے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ السلام علیکہ یا وعد اللہ الذی ضمنا، یعنی یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کی ضمانت دی گئی ہے نا، کہ یہ برحق ہے، یہ تو ہونے ہی والا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سوال یہاں پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وعدہ الہی جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے پورا ہونے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد، تو یہ جو وعدہ الہی ہے کیا صرف اسی وعدے کی ضمانت ہے؟ اگر اس وعدے کی ضمانت ہے تو کیا پروردگار عالم کے بقیہ جو وعدے ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اللہ کے باقی وعدوں پر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ممکن ہے کہ پورا نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ ان اللہ لا تخلف المیعاد، وہ کبھی اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اللہ نے جتنے بھی وعدے قرآن میں کیے ہیں ہر وعدے کو وہ پورا کرنے والا ہے. لیکن یہ جو وعدہ ہے عدالت الہی کے قائم کرنے کا امام زمان عجل
اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے لفظ ضمنہ آیا ہے کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کی ضمانت ہے، وگرنہ اللہ کے ہر وعدے کی ضمانت ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں ہر وعدے کی ضمانت ہے، ہر وعدہ پورا ہونے والا ہے، ہر وعدے کو اللہ پورا کرنے والا ہے، کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم نے کیا ہو اور وہ پورا نہ ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے مومنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا، وہ بہرحال مومنین کو وہ جنت ملنے والی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کافروں کے لیے سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے، تو برحق ہے وہ سخت عذاب ان کافروں کو ملے گا، اس سے یہ نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ معبود کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو بہت اہم ہے، جو بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس لیے اس وعدہ الہی کے لیے کہا گیا ضامنہ، یہ ضمانت دی گئی ہے اس وعدے کی، اور بہت ساری آیات سے اس وعدے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، بہت ساری روایات سے اس وعدے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا اہم وعدہ ہے، اور اسی وعدے الہی پر یقین رکھتے ہوئے بہت خوبصورت وہ بات بھی کسی شاعر کی جو یاد آ رہی ہے اس وقت، کہ عدالت کا سورج نمودار ہوگا، عدالت کا سورج نمودار ہوگا، فنا دہر سے ہر ستم گار ہوگا، فنا دہر سے ہر ستم گار ہوگا، کچھ اب کی برس ایسا لگتا ہے جیسے امام زمانہ کا دیدار ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب منتظر ہیں، ہم سب انتظار میں ہیں، جب مولا آئیں گے ہم سب ان کا دیدار کریں گے۔ بڑا سخت ہوتا ہے جب یہ بات ہماری سامنے رکھی جاتی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کا نور کتنا زیادہ ہوگا، کیا ہماری آنکھوں میں وہ سکت ہوگی، وہ طاقت ہوگی، وہ قوت ہوگی کہ ہم ان کا دیدار کر سکیں گے، کیا یہ آنکھیں ان کے نور کی ہیبت کو برداشت کر سکیں گی، کیا یہ آنکھیں انہیں واقعاً دیکھ سکیں گی؟ ان کے دیدار کے لیے کتنا سخت ہے نا ان آنکھوں کی پاکیزگی کو باقی رکھنا۔ اگر یہ آنکھیں پاکیزہ ہیں تو بہرحال ان کا دیدار کریں گی، بہرحال ان کو نصیب ہوگی ان کے چہرے کا دیدار۔ بس یہ کہتے ہوئے کہ شاعر نے پھر ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کہ اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم سے ہوگی، اس نور کی آمد بھی بڑے دھوم سے ہوگی، کم ظرف اگر ہوں گی پگھل جائیں گی آنکھیں، اشک غم شبیر سے پلکوں کو بھگو لو، ورنہ انہیں دیکھو گے تو جل جائیں گی آنکھیں، ورنہ انہیں دیکھو گے تو جل جائیں گی آنکھیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود ان کے ظہور میں تعجیل کرے، اور ان کے آنے کے بعد ان کی آواز پر ہمیں لبیک کہنے کی اجازت مرحمت کرے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔